अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बंगश पॉइंट और आज हम मौजूद हैं छछ की एक ऐसी नौजवान और मशहूर मरूफ शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे हैं जिनको सियासी, समाजी, इल्मी व अदबी और इंतखाबी हल्के में इंतहाई कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। मेरी मुराद दी वन एंड ओनली इमरान खान हज़रवी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसा क्या हाल? ठीक है साहब, कैसे मजाज? जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तहसील हज़रों पर मुश्तमिल छछ को छछ क्यों कहा जाता है? ये कैसे, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ और आपकी टीम के तमाम इमरान। काफ़ी दिनों से आप मेरे पीछे लगे हुए थे, आज आपने मुझे काबू पा लिया मेरे ऊपर। तो पहला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि छछ को छछ क्यों कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो छछ है, इलाका छछ तहसील हज़रों, ये आपको पता है कि ये 15 यूनियन कौंसल और राउंड अबाउट 110-12 छोटे बड़े देहातों पर मुश्तमिल है। छछ बेसिकली अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मैंने ऐसी सतह ज़मीन हो जो सतह समुंदर से ढलवान हो, नीचे की तरह हो। जिस तरह अपनी ज़ुबान हम कहते हैं कि टोआ, जिस तरह वो टोआ होता है, या ऐसी जगह हो जो सतह समुंदर से नीचे की तरफ हो। अगर आप पूरा छछ देखें तो ये एक प्यारा नुमा है, और इस पूरे छछ में जो हज़रो सिटी जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये सबसे लोएस्ट डीप जगह है। तो एक ऐसी सतह ज़मीन जो कि ढलवान हो, नीचे की हो, उसको छाप या छछ कहते हैं। तो इसको छछ कहा जाता है। बेसिकली तो ये तहसील हज़रो है और राउंड अबाउट इसकी 4 से 4.5 लाख आबादी है, 15 यूनियन कौंसल है, और जिस तरह मैंने कहा कि 100 से ज़्यादा देहात है। साहब, ये आप अपने बचपन, लड़कपन और तलीमी पस मंज़र के बारे में हमारे व्यूअर्स को आगाह करें। देखिए जी, बचपन तो पहले तो मैं जो है इमरान खान मेरा नाम है। मेरे अबू जी का नाम उमर खान था जो 2015 में वफ़ात पा गए। हम हज़रत शहर के रहने वाले हैं, पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। बचपन यहीं गुज़रा। मोहल्ला अज़ीम खान मशहूर एक मोहल्ला है हमारे आबा अजदाद के नाम पर। तो 1977 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और अपनी जो अर्ली एजुकेशन है मैंने यहीं हज़रों से हासिल की। 8वीं तक मैंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हज़रों, जो कि कश्मीरी पुल पर वाक़या स्कूल है, मैंने वहाँ पर तालीम हासिल की। उसके बाद मैट्रिक विद साइंस मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हज़रों से किया। फिर FA तक मैंने तालीम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अटक से, और फिर BA तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हज़रों मैंने हासिल की। तालीम से फराग के बाद आपने कौन सा शोबा अख्तियार किया? जी, तालीम के फ़रागत के बाद फिर मैंने 1 साल एजुकेशन की जी, मैंने टीचिंग की, और मुस्लिम मॉडल स्कूल था एक हज़रों में, और उसके बाद नरतोपा में 1 साल मैंने टीचिंग की। और 1 साल बाद फिर मैंने अपना मुस्लिम मॉडल स्कूल के अपना शाहीन मॉडल स्कूल के नाम से मैंने पहले अदलजई में, और फिर 1 साल बाद मैंने तारी लकोड़ी में दूसरा स्कूल खोला। तो तालीम से फ़रागत के बाद मैं दस व तदरीस में आया। तो 4-5 साल मैंने दस व तदरीस में खिदमत सर अंजाम दी। आपका सहाफ़त में आना कैसा? तकरीबन ये 2001-2 की बात है कि मैं एक तो ये कि अपने स्कूल्स वगैरह थे, तो 99 में मैंने जो है अपना स्कूल स्टार्ट किया। 2002-3 तक मैंने टीचिंग की अपने स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर। उसके बाद फिर मैं सहाफ़त की फील्ड में आ गया। तो तकरीबन 2002 से 2010-11 तक मैंने 7-8 साल जर्नलिज़म की, और लोकल जो हमारी अखबारात होती हैं वीकली पेपर्स, उसमें मैंने 6 अखबारात में काम किया एज ए चीफ़ एडिटर। तो तकरीबन अपने 8 साल सहाफ़ती कैरियर में मैं 6 अखबारात का चीफ़ एडिटर रहा, और तकरीबन 2010 में मैंने सहाफ़त से दस्तबरदारी की। आपको बतौर खिलाड़ी क्रिकेटर काफ़ी शोहरत मिली है, इसकी क्या वजह है? क्रिकेट को आपको पता है कि छछ में और पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेट है, ये एक बड़ी पॉपुलर गेम थी। हमारे दौर में भी काफ़ी पॉपुलर थी, और हर दूसरा बच्चा क्रिकेट से लगाव रखता था। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था क्रिकेट का। तो क्रिकेट में मकबूलियत, जहाँ तक मकबूलियत की बात है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्रिकेट की फ़रोग़ के लिए या प्रमोशन के लिए काम करते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ़ मैचेस ऑर्गेनाइज़ करवाना या टूर्नामेंट्स का इनेकाद करना। तो उस वक्त मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये जो नौजवान नस्ल है वो गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों से बचे, और हमारे दौर में जो है वो VCR और फिर इसी तरह वीडियो गेम आ गई, स्नूकर आ गए, बिलियर्ड आ गई। तो उस तरफ नौजवानों का रुझान ज़्यादा हो रहा था।
تو پھر میں نے مختلف میچز آرگنائز کروائے، ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2001-2 کی بات ہوگی کہ میں نے پہلی دفعہ تحصیل ہزرو اور تحصیل اٹک جو 2 تحصیلوں کی بیسٹ ٹیمز تھیں، ہم نے کمبینیشن بنایا دونوں تحصیلوں کا، میں نے 3 میچز کا انعقاد کروایا ہزرو میں کالج گراؤنڈ پہ، تو الحمدللہ وہ تینوں میچز ہم نے جیتے۔ تو اس طرح جو اس وقت جو لوگ تھے وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ کرکٹ کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے۔ اسی طرح جو ہمارا لنکا شہر ہارڈ بال کرکٹ کلب تھا، ٹینس بال سے بھی ہم کھیلتے تھے، تو PCB سے اس وقت ہم نے اس کو رجسٹر بھی کروایا، باقاعدہ وہ PCB سے رجسٹر تھا، میں اس کا فاؤنڈر تھا، میرے ساتھ 3-4 دوست تھے، ہم نے مل کر وہ لنکا شہر کی بنیاد رکھی، اور ساتھ ساتھ ہم کھیلتے بھی رہے۔ لیگ اسپن بالنگ کرتا تھا، لوور مڈل آرڈر پہ بیٹنگ کرتا تھا، تو بڑی یادیں وابستہ ہیں، بہت زیادہ شوق تھا۔ لیکن جہاں پھر پریکٹیکلی جاب کی طرف آئے، کامرا PSC کامرا میں جاب اختیار کی اور صحافت میں آیا، تو پھر اتنی زیادہ مصروفیات ہو گئی کہ پھر میں کرکٹ کو ٹائم دے نہیں پایا، تو پھر میں نے کرکٹ سے علیحدگی اختیار کی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا آپ PSC کامرا میں ایک اہم پوسٹ پر تعینات تھے، تو وہاں سے فراغت کیسے؟ PSC کامرا میں 2000 میں بھرتی ہوا جی، اور 2015 تک میں نے جاب کی، 15-15.5 سال۔ تو فراغت ایسی ہوئی جی کہ ممتاز قادری کو جب شہید کیا گیا، جب ان کو ہینگ کیا گیا، تو اس کے بعد پھر ایک ہماری جو چھچ محافظ کمیٹی بنی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے الحمدللہ، تو اس کے زیر تمام ہم نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ممتاز قادری کے حق میں، کیونکہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور انہوں نے جو ملعون سلمان تاثیر کو جہنم واصل کیا تھا، ہماری نگاہ میں اس نے صحیح کیا تھا، کیونکہ کوئی بھی جو گستاخ رسول ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخی کرے، تو وہ واجب القتل ہے۔ تو انہوں نے بحیثیت مسلمان اپنا ایک فریضہ انجام دیا، تو ان کو ہینگ کیا گیا، حالانکہ یہ ہمارے اس وقت کے جو یا ابھی بھی جو صدر مملکت ہے، ان کے پاس یہ آئین میں یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو معاف کر سکتا تھا، معافی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ امریکہ کا دباؤ تھا، باقی عالمی طاقتوں کا، یہود و نصارہ کا دباؤ تھا، تو اس کے حوالے سے جب ہم نے احتجاج کیا، تو پھر کیونکہ میں منسٹری آف ڈیفینس میں جاب کرتا تھا، حساس ادارہ تھا، پھر میں نے وہاں پر اسپیچ کی، میں نے آرگنائز کیا، تو اس کی پرداش میں جو ہے پھر مجھے وہ کمپلسری ریٹائرمنٹ لینی پڑی۔ چھچ محافظ کمیٹی کا قیام کب اور کیوں عمل میں لایا؟ چھچ محافظ کمیٹی کا قیام آج سے تقریباً 8 سال پہلے مارز وجود آیا جی۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ہے وہ چھچ میں امن و امان کی صورتحال انتہائی ابتر تھی، اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر چوری، ڈکیتی، رازنی، اغوا، برائے تاوان، یہ وارداتیں روز ہوتی تھی۔ خاص طور پر یہ جو آپ کے غربی چھچ کی طرف جو دیہات ہے، ویسا ہے، تاجک ہے، فرمولی ہے، سرکہ ہے، اس طرف روز کی بنیاد پر تقریباً چوری، ڈکیتی، آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ تر انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور ایک مطلب اچھے امیر لوگ ہیں، تو بہت زیادہ چوریاں ڈکیتی ہوتی تھیں، اور ایک ہماری حضروں میں چوری ڈکیتی ہوئی، تو اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ ابھی جو ہے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کام مزید بڑھے گا۔ تو پھر چھچ محافظ کمیٹی کے قیام سے قبل پھر میں نے ایک احتجاجی مظاہرہ فوارہ چوک ہزروں میں رکھا، تو ہزروں میں جب میں نے مظاہرہ رکھا تو اسی دوران پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم پرمنٹ بنیادوں پر مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں، اور ایک ایسا متفقہ پلیٹ فارم بنایا جائے جس کا مقصد صرف اور صرف علاقہ چھچ تحصیل ہزروں میں امن و امان کی بہتری ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جرائم اور کرائم اور فحاشی کا خاتمہ ہو۔ تو الحمدللہ یہ 2012 کی بات ہے جی کہ پھر ہم نے چھچ محافظ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا، مجھے بانی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، پھر مجھے پہلے چیئرمین بنایا گیا، پھر ہم نے اپنے دوسرے دوستوں کو چیئرمین بنایا، تو الحمدللہ اس وقت بھی بحیثیت چیئرمین چھچ محافظ کمیٹی کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھچ محافظ کمیٹی ہے یہ ایک علاقہ چھچ کے لوگوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اور اس کی مثال پوری جو ہے نا پاکستان میں نہیں ملتی، اور ہمیں اس چھچ محافظ کمیٹی اور اس میں جو لوگ ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ سنا ہے کہ آپ اپنی 5 کتب لکھ چکے ہیں، وہ کن موضوعات پر مشتمل ہیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ جی الحمدللہ جی اب تک میری مارکیٹ میں 5 بکس آ چکی ہیں۔ سب سے پہلی بک میری آئی تھی فرزندان چھچ، یہ تقریباً آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔
چرچ کے ایسے لوگ جو اپنی اپنی فیلڈز میں کارائے نمایاں رکھتے تھے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، تو ان کے انٹرویوز میں نے کیے. ایک ہی ٹائپ کا انٹرویو تھا، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پوشیدہ پہلو ہیں کہ بچپن سے لے کر آخری دن تک جو ان کے مختلف کارہائے نمایاں تھے، یا ان کی جو اچیومنٹس تھی، سروسز تھی چرچ کے لوگوں کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے، اس کو سامنے لایا جائے. تو وہ میری پہلی بک تھی، بڑی ماشاءاللہ پاپولر ہوئی. اور میں اب میرے پاس ایک کتب بھی نہیں ہے، وہ سب مطلب بک گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو نوجوان لوگ تھے، نیو کمرز تھے، اور جن کی مختلف فیلڈز میں ان کی کارکردگی اچھی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے سینئر لوگوں کو تو انٹروڈیوس کروایا اور ان کی خدمات کو اکنالج کیا، تو وائی ناٹ کہ ہمیں بھی آپ انٹروڈیوس کروائیں. کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی سامنے لائیں. تو پھر اس کا جو سیکنڈ فیز تھا، دوسرا جو ایڈیشن تھا، وہ چرچ کے جگمگاتے ستارے کے نام پر میری دوسری بک آئی، وہ بھی اللہ نے بڑی کامیابی دی. اس کے بعد پھر میری ایک کتاب آئی تمام چرچ کے علماء کرام کے اوپر، چرچ کے جلیل القدر علمی خانوادے. یہ بڑی محنت طلب ہماری ایک بک تھی، اور اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو میں نے ان شخصیات کا اور ان فیملیز کا میں نے اس میں ان کو میں نے ڈالا کہ جن کی کم از کم 3 نسلیں، یعنی 3 نسلیں عالم دین ہوں، جو پورے یعنی پورے عالم ہوں، فارغ التحصیل ہوں. تو الحمدللہ وہ بہت محنت والی ہماری ایک کتاب تھی. تو اس میں اللہ نے بڑی کامیابی دی، اور دینی حلقوں میں بھی اس کو بڑا سراہا گیا. اس کے بعد پھر 2 اور کتابیں آئیں گی، ایک چرچ کے نقد جمال ایک کا نام تھا، اور دوسرا چرچ کے جو کتابیں جن کے اوپر لکھی گئی ہیں ان کے جو تاثرات تھے یا ان کے جو ابتدائیت تھے، اس پر مشتمل ہماری کتاب تھی. تو یہ 5 کتابیں میری اب تک آ چکی. بحیثیت صحافی، اسپورٹ مین اور سوشل ورکر آپ کے نمایاں کارنامے کون سے ہیں؟ دیکھیں جی، کوشش ہمیشہ کی ہے کہ جس بھی فیلڈ میں بندہ کام کرے، ایک تو محنت سے کرے اور نیک نیتی سے کرے. جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اور آپ محنت کرتے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو اللہ آپ کو کامیابی دیتے ہیں. درس و تدریس دیکھ لیں، اسپورٹس مین کی حیثیت دیکھ لیں، سوشل ورک دیکھ لیں، صحافت دیکھ لیں، اور اب الحمدللہ سیاست میں بھی 5-6 سال ہو چکے ہیں. تو کوشش کی ہے کہ اچھا کام کیا جائے. ابھی اگر یہ تو پھر لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس شعبے میں نے کیا کام کیا ہے، لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے بہت کچھ نہیں کیا، مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم نے اس چرچ کی دھرتی میں جنم لیا ہے، اور اس کی زمین، اس چرچ کی جو دھرتی ہے، اس پہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں. تو ہر بندہ اپنے گربان میں جھانکے کہ اس نے چرچ کے لیے، حضور کے لیے کیا کیا. تو ہمیشہ اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں تو اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی سرزمین کے لیے کچھ کر جاؤں. صاحب جی، آپ کو چرچ اور اٹک میں خاصی مقبولیت حاصل ہے، کیا کبھی آپ کے دل میں تکبر اور برائی آئی؟ دیکھیں جی، میں کیا، آپ کو کہتے ہیں پدی کیا اور پدی کا شوربہ کیا. تکبر تو دیکھیں یہ تو اللہ پاک کے شان ہے، اللہ پاک بڑی چیز ہے. ایک دفعہ ایک نوجوان پرانے زمانے میں بڑا خوبصورت اور شہزادہ اکڑ کے زمین پر چل رہا تھا. تو سامنے ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو اس بزرگ نے اس لڑکے کو کہا، نوجوان لڑکے کو کہا کہ آپ اکڑ کرنا چلیں زمین پر. تو اس نے کہا جی کہ آپ بابا جی مجھے نہیں جانتے، میں شہزادہ ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں خوبصورت ہوں، میرے پاس مال و متاع ہے، تو آپ مجھے نہیں جانتے. تو بابا جی نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہارا ماضی بھی جانتا ہوں، تمہارا حال بھی جانتا ہوں، تمہارا مستقبل بھی جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو، میں تو آپ کو نہیں جانتا. اس نے کہا، بابا جی نے کہا، جو اللہ والے تھے، انہوں نے کہا جی کہ تمہارا ماضی یہ ہے کہ تم ایک گندے نطفہ ہوتا ہے، تم ایک گندا یعنی کہ قطرہ تھے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے پیٹ کے اندر گندگی پھیلا رہے ہو. اگر تمہارا پیٹ چاک کر دیا جائے، تمہارا پیٹ پھڑ جائے، تو تمہارے اندر گندگی ہے، یہ تمہارا حال ہے. تمہارا مستقبل یہ ہے کہ جب تمہیں قبر میں ڈالا جائے گا تو تمہیں کیڑے اور اس طرح بچھو اور اس طرح کی یہ سب چیزیں مٹی کھا جائے گی. تو وہ نوجوان بڑا گھبرایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تکبر تو اللہ کی ذات کے لیے ہے. انسان کیا اور انسان کا تکبر کا ہر حال میں جو ہے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو دین میں اپنے سے اوپر لوگ ہوں، نیک ہوں، ان کو آپ دیکھیں، اور دنیا میں مال و متاع کے حوالے سے اپنے سے غریب کو دیکھیں تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آج آپ کو جو مقام ملا ہے اس کے لیے کیا جدوجہد کرنی پڑی؟
پہلی بات تو یہ جی میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑی شخصیت بن چکا ہوں یا کوئی میرے پاس کوئی مقام ہے. ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے اور کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے خوبیاں بھی ڈالی ہیں, خامیاں بھی ڈالی ہیں. یہ ہمارے لوگوں کا المیہ ہے کہ ہم لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں اور نیگیٹیوٹی ہمارا ذہن میں جو من حیث القوم ہم نیگیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں. سوسائٹی میں ہم پازیٹیوٹی کو فروغ دینا چاہیے ہمیں, اور جس بندے کے اندر جو بھی خوبی ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. لیکن کیا سر میں اپنے تجربے سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے چرچ میں اور من حیث القوم ہم لوگ کسی کے اچھے کام کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم کسی کی اچھائی کو اس کا تذکر نہیں کرتا, اس کو ایڈمائر نہیں کرتے, ایکنالج نہیں کرتے, اپریشیٹ نہیں کرتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہی بندہ کسی کی تعریف کرے گا یا کسی کو حوصلہ افزائی کرے گا جو خود کوئی کرنے کے قابل ہوگا, جو خود ٹیلنٹڈ ہوگا نا. آپ دیکھیں اگر ایک ٹیم ہے, کرکٹ کی ٹیم دیکھ لیں یا کوئی اور ٹیم دیکھ لیں, جب پرانا بندہ جو اچھا کھلاڑی ہوگا, جو نیو کمر ہوگا, تو وہ اس کے آنے سے خوش ہوگا کہ یہ ایک نیو کمر ہمارے پاس آیا ہے. لیکن جو جس کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہوگی, جو اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہوگا, وہ ڈرے گا, وہ کہے گا یار یہ نیا بندہ آ گیا تو اب کہیں مجھے کیک آؤٹ نہ کر دیا جائے. لہٰذا جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہوتے ہیں, جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اچھی باتوں کو پھیلانا چاہیے, اور اگر کسی کے اندر خامی دیکھیں یا کوئی بری بات دیکھیں تو ہمیں اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. چرچ میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے اور وہ کیوں ہے؟ دیکھیں جی, اب میں تو کسی ایک بندے کا نام نہیں لے سکتا. چرچ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہمارے جاننے والے ہیں, دوست ہیں, بڑے ہیں. اب دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ میں اپنے اگر پسندیدہ شخصیت کے حوالے سے بات کروں تو میرے جو ابو جی تھے, میرے وہ دوست بھی تھے, اور میرے ساتھ ظاہر میرے والد صاحب, ہر بندے کو اپنے والد اچھے لگتے ہیں, تو میری وہ پسندیدہ شخصیت تھے. پھر جن اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے, چاہے وہ قرآن کا سبق پڑھا ہے یا اسکول وغیرہ کالج پڑھا ہے, وہ اساتذہ میرے لیے قابل احترام ہیں. پھر جو دوست یار جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, تو ہر بندے کی اپنی جگہ جو ہے نا وہ آپ کا تعلق ہوتا ہے, آپ کی پسندیدگی ہوتی ہے. تو لیکن جو اگر میں دل سے اگر کسی شعبے کا احترام کرتا ہوں تو ان لوگوں کو کرتا ہوں جو تبلیغ جماعت کے ساتھ جو وقت لگاتے ہیں, جن کے ساتھ میں نے وقت لگایا. علماء کرام ہو گئے, تو یہ جو نیک لوگ ہیں, جو دیندار لوگ ہیں, وہ جو طبقہ ہے, وہ مجھے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا ہے, اور میں ان کی دل سے احترام کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں. آپ PTI کے ترجمان ہیں, اکیلے تمام سیاسی پارٹیوں کا سوشل میڈیا پر مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو کیا کبھی آپ تھکے نہیں, یا دل نہیں بھرا آپ کا, کیا بات تھا؟ جس دن تھک جاؤں گا یا دل بھر گا اس دن خاموش ہو جاؤں گا. یہ پارٹی نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے, اور کچھ دوستوں نے میرے اوپر یہ کوشچن کیے تھے جی کہ آپ کو بہت جلدی ترجمان بنا دیا گیا, تو اس کی کیا خاص وجہ تھی, آپ سے پرانے لوگ بھی تھے. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یہ تو ہمارے سینئر جو ہیں ان سے پوچھیں کہ مجھے ترجمان کیوں بنایا. لیکن الحمدللہ گزشتہ 4 سالوں سے ایز اے اسپوکس پرسن PTI ڈسٹرکٹ اٹک کام کر رہا ہوں. تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے کیا سر کہ آج آپ سوشل میڈیا پہ آپ نے مجھے دیکھا اور آپ کی یہ خواہش ہوئی کہ میرا انٹرویو کریں, تو یہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید آپ مجھ تک نہ پہنچ پاتے. تو سوشل میڈیا پہ بالکل اپنی پارٹی کا دفاع کرتے رہنا چاہیے, اور آپ دوسرے کے نظریے سے آپ مخالفت ضرور کریں, لیکن یہ جو گالی گلوچ ہے اور ذاتیات اور پگڑی اچھالنا اور بلو دا بیلٹ جو سیاست ہے, اس کو ہمیں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. تو الحمدللہ دوستوں کی محبت مجھے ملتی رہتی ہے, اور جب تک میرے پاس یہ رسپانسبلٹی ہے انشاءاللہ میں سوشل میڈیا پر ایک اچھے انداز میں اپنی پارٹی کا دفاع کرتا رہوں گا. سنا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں چیئرمین شپ کا الیکشن لڑیں گے؟ جی انشاءاللہ جب الیکشن آئے گا جی تو اس وقت ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ. واقف انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں ہم بھی. بلدیاتی الیکشن ہوں گے؟ انشاءاللہ ضرور ہوں گے, اور جہاں تک میں خان صاحب کو سمجھتا ہوں یا میں نے ان کی اسپیچز دیکھی ہیں, سنی ہیں, ان کی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نزدیک جو بنیادی چیز ہے وہ گراس روٹ لیول پر لوگوں کو امپاور کرنا ہے, تو وہ بلدیات ہیں. تو انشاءاللہ بلدیات ہوں گے, اور اس کے بعد جب لوگوں تک اختیارات کی منتقلی ہوگی اور پھر آپ دیکھیں گے کام بھی ہوں گے, اور پھر آپ بہت بہتری آئے گی اس میں انشاءاللہ ہوں گے, ضرور ہوں گے. چرچ کے اہم مسائل کون سے ہیں؟ چرچ کے 2 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اخلاقی مسائل, اور اخلاقی مسائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں گزشتہ 14-15 سالوں سے 20 سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارا علاقہ چرچ جو پردے کی وجہ سے کافی مشہور تھا پوری دنیا میں, کیونکہ ہمارے ساتھ یہ جو سرحد لگتا ہے KP کے,
تو ہمارا ان کی ثقافت یہ تھی کہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں وہ انتہائی باپردہ طور پر جو ہے وہ اول تو وہ گھروں سے نکلتی نہیں تھیں، اور اگر کوئی نکلتے بھی تھی تو جو دادی اماں ہوتی تھی، نانی ہوتی تھی یا بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی تھی وہ بڑی ضرورت کے درجے میں بازاروں میں آتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی آپ کا چینل پہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایز اے مسلمان اور ایز اے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک غیرتی مسلمان اور غیرتی انسان ہونے کے ناطے ہم اس بات کا یہ کریں کہ کوشش کریں کہ جو خواتین کم سے کم بازاروں کا رخ کریں، مارکیٹوں کا رخ کریں. جتنے کام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں، اور جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہیں. تو ان ناپسندیدہ جگہوں پہ خود بھی کام جائیں. خاص طور پہ یہ ہمارے پاس جو مینا بازار ہے، اب جائیں آپ وہاں پر وزٹ کریں کبھی، تو خواتین کے ساتھ جو ہے وہ کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی غیرت مند بندہ وہاں سے گزر نہیں سکتا، شریف بندہ نہ وہ اپنی فیملی کو وہاں پر لے جا سکتا ہے. تو اس طرح ہمیں دھیان دینا چاہیے، پردے کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا اخلاقی جو برائی میں نے محسوس کی ہے کہ ہم مجموعی طور پر منافق ہو چکے ہیں. ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 3 کینڈیڈیٹ آتے ہیں، قاضی احمد بھی آتا ہے، جہانگیر بھی آتا ہے، چنگیز خان بھی آتا ہے، یا آپ نے اس دفعہ مجھے ووٹ دینی ہے، ہم تینوں کو کہیں گے کہ آپ کو ووٹ دینی ہے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ووٹ جس کو دینی ہے آپ بتا دیں کہ میں نے آپ کو ووٹ دینی ہے جی، 200 کو کہے کہ نہیں جی میں سوری میں تو ان کو دوں گا. تو یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو منافقت ہے، اور دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور، یہ منافقت سے ہمیں بچنا چاہیے. مسائل کے حوالے سے جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے چرچ کا ایک نکاسیاب کا مسئلہ ہے، جو کہ تاحال جو ہے وہ فی الحال نہیں حل ہو پایا، ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے، بہت ضروری بات ہے. ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی قاضی احمد لگے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر یونیورسٹی کیمپس کیا ہونا چاہیے لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے. ایم اے جو کلاسز ہیں ماسٹر کی ڈگری وہ یہاں سے ملنی چاہیے، وہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے. باقی یہ جو گلیاں نالیاں سڑکیں گیس بجلی کے، یہ تو قیامت تک لگے رہیں گے، یہ تو مسئلے مسائل ہوتے ہی رہیں گے. لیکن بنیادی جو مسئلہ ہے نکاسیاب کا ہے، ٹیکنیکل کالج کا ہے، اور یہاں پر جو عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے، اور ایم اے کی کلاسز کا اجرا ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بھی مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کرونا کا سلسلہ ختم ہو، اور جو ہمارے پروجیکٹس ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس کی بھی وہ درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، جو گزشتہ 35 سالوں سے التوا کا شکار تھا، آسان اقساط پر لوگوں کو دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر ای لائبریری کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے قاضی احمد کی کاوشوں سے. یہاں پر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک اراضی سینٹر کا غربی چرچ میں انشاءاللہ وہ بھی بنانے ہم چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کا قیام عمل میں لا رہے ہیں جتیار روڈ پر، یہ بھی قاضی احمد صاحب کی ایک بہت بڑی کاوش ہے. اس کے علاوہ باقی کام بھی ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ترقیاتی کام ہوں گے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے نام آپ اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے یہ جو جاننے والے ہیں یا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، خاص طور پر جو سیاست کا شوق رکھتے ہیں اور یا سیاسی کارکن بنے پھرتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ازرو اور چرچ کی عوام کے لیے آپ اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہ جی کہ اپنے دامن کو منافقت اور بے حیائی سے بچائیں، اور کوشش کریں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نیکی کر سکتے ہیں، بھلا کر سکتے ہیں. خاص طور پر ہمارے جو بہت سارے لوگ ابراڈ ہیں، بیرون ممالک میں ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، پلازے لے رہے ہیں، مارکیٹیں لے رہے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد ان کے پڑوس میں لوگ بھوکے ہیں، بیمار ہیں، بے روزگار ہیں اور محتاج ہیں. تو ان کی مدد کریں. ہاں جی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے کام نہ تھے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ارد گرد دیکھیں، لوگوں کی مدد کریں، غریب بندوں کی مدد کریں، اور ہو سکے تو کسی کے کام آئیں. بقی میرا میسج ہے. صاحب یہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. مہربانی، کیسے بہت شکریہ. ناظرین اگر آپ تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.